देखिए, अगर अभी हम यहाँ सवाल करें कि किसके घर में 5,000 रुपए की किताबें हैं, हाथ उठाइए, तो शायद बहुत कम हाथ उठेगा। मगर ये सवाल कर लिया जाए कि किन के घरों में 20,000 रुपए के मोबाइल हैं, तो शायद ही किसी का हाथ नीचे रह जाए। तो एक कल्चर पूरा तब्दील हो गया है। इल्मी कल्चर हमको डेवलप देना है, हमको अपने घर में छोटी सी लाइब्रेरी बनानी है। देखिए, किताबों के खरीदने पर भी पैसे खर्च करने चाहिए, इससे इंशाअल्लाह इल्म हमारे यहाँ आएगा। हमारा आपका इल्मी कल्चर रहा है। इस्लाम इल्मी दीन है, इल्म पर मबनी दीन है। बच्चों को छुट्टियों में किसी लाइब्रेरी में ले जाएं, इससे बच्चों के अंदर किताबों से दिलचस्पी पैदा होगी और मुताले का शौक पैदा होगा। जहाँ हम चिड़ियाघर ले जाते हैं, दूसरी जगहों पे ले जाते हैं, तो किसी लाइब्रेरी का भी विजिट कराएं बच्चों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहाबी अजमीन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। वअन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नेमतानि मबगून फ़ीहा कसीरु मिनन नास अस्सेहतु वल फ़राग़ रवाहुल बुखारी। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो सारे जहान का तन्हा खालिक, मालिक और हाकिम है। बातहु हज़ारों दरूद सलाम नाजिल हो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सारी दुनिया के लिए रहमत और राफत बनकर तशरीफ़ लाए और जिनकी तालीमात सारी इंसानियत के लिए नजात का ज़रिया हैं। काबिल एहतराम मुसल्लियाने किराम, आज के इस जुमा में मेरी गुफ्तगू का मौजू है, हम छुट्टियों को मुफीद कैसे बनाएं। देखिए, इस उन्वान के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि इस वक्त मैं जिनसे मुखातब हूं वो तलबा नहीं है, तालिबात नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। अगर उनसे मुझको कुछ कहना होता तो इसका उन्वान होता हम छुट्टियां कैसे गुजारें, क्योंकि छुट्टियां उनको गुजारनी होती हैं, हमको और आपको नहीं गुजारनी होती हैं। इस वक्त हमारे सामने बड़े हैं, बच्चों के सरपरस्त हैं, उनकी वालिद हैं, उनकी वालिदा हैं, उनके चचा हैं, बड़े भाई हैं। इसलिए उन्वान है हम छुट्टियों को मुफीद कैसे बनाएं, खुद अपने लिए भी और अपने उन बच्चों के लिए भी। दूसरी बात यह है कि उन्वान बच्चों की तरबियत से मुताल्लिक है और बच्चों की तरबियत एक बहुत संजीदा मौजू है। मैं बच्चों की तरबियत पर खिताब नहीं करने वाला हूं, बल्कि महज उसका एक पहलू जो छुट्टियों से मुताल्लिक है, उस पर इंशाअल्लाह कुछ नुकात आपके सामने पेश करूंगा। हम सब जानते हैं कि इस वक्त स्कूलों में, तालीमी इदारों में, कॉलेजेस में, दूसरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में छुट्टियां हो गई हैं और ये तवील छुट्टियां होती हैं। 30 दिन, 45 दिन, यानी 1 से 1.5 महीने तक की छुट्टियां होती हैं। जब भी लंबी तातीलात आती हैं तो आम तौर पर आज के माहौल में हमारे वालिदैन और सरपरस्त परेशानी का शिकार हो जाते हैं और खुसूसन घरों की ख़वातीन और माएँ वो परेशानी का शिकार होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे हर वक्त घर में रहते हैं, उनको कोई मसरूफियत नहीं होती, वो खाली होते हैं, दोस्त और अहबाब से भी वो दूर होते हैं, तो वो शरारत करते हैं, उछलते कूदते हैं, शोर मचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और इस तरह बहुत सारी और सरगर्मियां अंजाम देते हैं। हम अपनी ज़बान में कहते हैं उसको हरकतें, मगर मैंने मुस्बत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सरगर्मियां। काबिल एहतराम हज़रात, बच्चे कभी खामोश नहीं बैठ सकते और उनसे कहना कि खामोश बैठो, ये हमारी और आपकी कमी है, कोताही है, गलती है।
کیونکہ ماہرین بتاتے ہیں اگر کوئی بچہ صرف خاموش بیٹھا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کسی عارضے کا شکار ہے، ڈپریشن ہے، کوئی ذہنی بیماری ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ صحت مند بچہ کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ والدین جو پریشان ہوتے ہیں ان کی پریشانی کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ والدین اور سرپرستوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کو مفید سرگرمیوں میں مصروف کیسے کیا جائے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھٹیوں کے لیے ان کی کوئی پلاننگ اور منصوبہ بندی نہیں ہوتی ہے کہ کیا کام ان سے بچوں سے لیا جائے اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ قابل احترام حضرات، جب بھی چھٹیاں آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ آرام کرنے کا وقت ہے، سیر و تفریح کا وقت ہے، گھومنے پھرنے کا وقت ہے اور ادھر ادھر جانے کا وقت ہے، اور ان تمام کاموں میں اپنے قیمتی چھٹیوں کو ہم گنوا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ان چھٹیوں کو استعمال کریں تو یقین جانیں کہ تعطیلات ہمارے لیے بہت اہم موقع ہوتی ہیں اور ان کو استعمال کر کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے بچے اور بچیوں میں ان کی زندگی کا مقصد اور شعور پیدا کر سکتے ہیں، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا کام کر سکتے ہیں، بچوں کے کیریئر اور مستقبل کے لیے بہترین تیاری اور پریپریشن کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ان چھٹیوں کو استعمال کر کے اپنے بچوں کو سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے اور معاشرے کے لیے مفید اور نفع بخش فرد بنا سکتے ہیں۔ تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آج کل کے بھاگ دوڑ کی زندگی میں جہاں انسان انتہائی مصروف ہے، فرصت کے چند لمحات کا میسر آ جانا یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ بہت اہم موقع ہے کہ کم از کم کچھ دنوں کے لیے گھر کے سارے افراد ایک ساتھ مل جل کر کے ایک چھت کے نیچے زندگی گزار سکیں اور رہ سکیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر 5 چیزوں کی اس میں نشاندہی فرمائی ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، وہ فراغ کا قبل شغل کا، اپنے فرصت کے لمحات کو اپنی مصروفیت سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مشکات شریف اور ترمذی کی روایت ہے۔ قابل احترام حضرات، صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی چھٹیاں آتی ہیں ان کے لیے ہم کو پہلے سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے۔ اگر والدین منصوبہ بندی کریں تو ان چھٹیوں میں بچوں کو بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے۔ یہ بچے ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں، اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ ملت کبھی ترقی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ فرد اور وہ شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتا جن کے یہاں وقت کی قدر نہ ہو، جو وقت کی اہمیت سے واقف نہ ہو، جو وقت کو ضائع کرنے والے ہو۔ کیونکہ ہمارے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ اگر کچھ ہے تو یہ ٹائم ہے، یہی وقت ہے، یہی روز و شب ہے جو ہم کو اور آپ کو ملے ہیں۔ یہ اتنا قیمتی ہے کہ کیلنڈر کا جو ورق آج پلٹ گیا ہے دوبارہ زندگی میں اس کو نہیں پلٹ سکتے، گھڑی کی جو سوئی چل پڑی ہے دوبارہ ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ آج کا نکلا ہوا سورج اور آج کی تاریخ ہماری زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں آ سکتی، واپس نہیں آ سکتی۔ یہ اتنا قیمتی ہے، اور یہ لمحہ، یہ فرصت کے اوقات، یہ زندگی کے لمحات لمحہ بلمحہ برف کی مانند پگھل رہے ہیں۔ قابل احترام حضرات، اللہ کے رسول نے فرمایا، نعمتان مبغون فیہا کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ 2 نعمتیں یہ ہیں، الصحت، پہلی نعمت ہے صحت، تندرستی، ہیلتھ، اور دوسری نعمت ہے الفراغ، فرصت کے لمحات، ہمارے خالی اوقات، وہ اوقات جب ہم کو اور آپ کو کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان کو مفید کاموں میں استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ قابل احترام حضرات، مومن
تو زندگی کے ایک ایک لمحے کو استعمال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا اس کو حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ جواب دہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس نے اپنی زندگی کے لمحات کو کن کاموں میں صرف کیا۔ مومن وقت کے استعمال کا، وقت کے بہترین استعمال کا حریص ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے۔ حریص صرف مال کا نہیں ہوا جاتا، صرف پیسوں کا نہیں ہوا جاتا، صرف دولت کا حریص نہیں ہوا جاتا، بلکہ صحیح بات ہے، مومن کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ وقت کے بہترین استعمال کا بھی حریص ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان چھٹیوں کو کارآمد بنانے کے لیے اور ان چھٹیوں کو بامقصد سرگرمیوں میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے، انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ وقت کم ہے، اس لیے کچھ ضروری قسم کے نکات وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ تعطیلات جب بھی ہوں، موسم گرما کی ہوں، سمر ویکیشن جن کو ہم بولتے ہیں، یا موسم سرما کی ہوں، ونٹر ویکیشن جن کو بولتے ہیں، تو ان کی پہلے سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے کہ جو چھٹیاں آنے والی ہیں اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا کرنے والے ہیں، کیا کیا کریں گے۔ اس منصوبہ بندی میں گھر کے تمام افراد کو شریک کیجیے، گھر کے تمام افراد کو، گھر والوں سے مشاورت ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم مشورہ کرتے ہیں، اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں، مگر عام طور پر ہمارا مشورہ گھر کے باہر کے افراد سے ہوتا ہے، کاموں میں ان سے ہم مشورہ لیتے ہیں۔ ہمارا آپ کا تقریباً عام خیال ہوتا ہے کہ اہل دماغ تو گھر کے باہر پائے جاتے ہیں، وہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، گھر میں وہ لوگ نہیں جو بہترین مشورہ دے سکیں، ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ گھر میں بھی اہل دماغ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مسائل اپنے اہل خانہ کے مشورے سے حل کیا، اپنے ازواج کے مشورے سے نازک لمحات میں اللہ کا مشورہ کیا اور مسائل کو حل کیا۔ تو جب بھی چھٹیاں آئیں تو اپنے گھر والوں کو، چھوٹے بڑوں کو، تمام کو ہم جمع کریں اور ان سے مشاورت کریں، مشورہ کریں کہ ان چھٹیوں کو ہم کیسے استعمال کریں، کیا کیا کر سکتے ہیں، کیسی پلاننگ ہو سکتی ہے، کیا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ پھر جو منصوبہ بن جائے ضروری کہ اس پر عمل درآمد ہو۔ منصوبہ بنانا آسان ہے مگر عمل کرنا مشکل ہے، یہ بہت اہم کام ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ منصوبہ لوگ بنا لیتے ہیں اور منصوبہ بنانے کے بعد تکیے کے نیچے سائے رکھ کے آرام سے سو جاتے ہیں، جس کو منصوبہ نہیں کہتے ہیں۔ قابل احترام حضرات، منصوبہ جو وہ ہوتا ہے جو آپ کو سونے نہ دے، پلان تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو سونے نہ دے، آپ کو بیدار رکھے۔ تو جو منصوبہ بنے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی ہم منصوبہ بنائیں، پلان بنائیں، اسے اپنی ڈائری میں یا کسی نوٹ بک پر یا کسی کاغذ پر اس کو ہم تحریر کر لیں اور بار بار اس کو ہم دیکھیں، تاکہ وہ نوٹ بک، وہ ڈائری یا وہ کاغذ ہماری تذکیر کرے، ہم کو یاد دلائے بار بار کہ آپ نے یہ منصوبہ بنایا ہے، یاد دہانی کرائے۔ جو کام ہو جائے اس میں سے اس کو ہم ٹک کر لیں، نشان لگا لیں اس پر کہ یہ کام ہو چکا ہے، تاکہ معلوم ہو کتنا وقت باقی ہے، کتنا کام باقی ہے۔ ٹائم ٹیبل، دوسرا اہم کام یہ ہے، نظام الاوقات کی ترتیب، ٹائم ٹیبل بنانا۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل کی ضرورت تو ریلوے اسٹیشنوں میں، بس اسٹیشنوں پر ہے، آفسوں میں، دفاتر میں، تعلیمی اداروں میں، گھروں میں ٹائم ٹیبل کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں کس ٹائم ٹیبل سے ہمارا گھر چلے گا؟ قابل احترام حضرات، ٹائم ٹیبل بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے ہمارے آپ کے لیے۔ گھر کے لیے بھی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شب و روز کیسے گزارتے تھے، اللہ کے رسول کا دن کیسے گزرتا تھا اور اللہ کے رسول کی رات کیسے گزرتی تھی۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول کی زندگی۔ تو ٹائم ٹیبل بنائیے، آپ نظام الاوقات ترتیب دیجیے، آپ، یہ بہت اہم ہے۔ عام طور پر جب تعطیلات ہوتی ہیں تو گھروں میں بچوں کے سونے جاگنے کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ رات میں دیر تک جاگتے ہیں اور صبح بہت دیر سے اٹھتے ہیں، 11 بجے، 12 بجے، کبھی زور کے بھی اٹھتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ خلاف فطرت ہے، نامناسب بھی ہے۔ اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور اللہ نے دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، آپ کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عشاء کے بعد جلدی سو جاتے تھے اور صبح جلد اللہ کے رسول بیدار ہو جاتے تھے۔ ایک تہائی رات، ایک چوتھائی رات باقی رہتی تھی تو اللہ کے رسول اٹھ جاتے تھے اور اپنے رب کے حضور اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو جلدی سونا اور جلدی اٹھنا یہ بھی سنت ہے، سنت نبوی ہے۔ قابل احترام حضرات، عجیب المیہ ہے کہ ہم اور آپ
جو پھر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. آج ہماری اور آپ کی آبادیاں جا کے دیکھ لیجئے راتوں میں, جہاں جہاں مسلم پاکٹس ہیں, مسلم آبادیاں ہیں, خواہ وہ ناگپور کا مومن پورا ہو, اکولا کا مومن پورا ہو, یا پونا کا کہ مسلم آبادی ہو, یا آپ کے کاف کا محمد علی روڈ ہو, یا اس طرح جتنی آبادیاں آپ دیکھیں گے رات میں 2 بجے بھی جائیں گے تو جگمگ جگمگ کرتی ہیں. لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں, ہمارے نوجوان ہوٹلوں میں مصروف ہوتے ہیں, کھانے پینے مصروف ہوتے ہیں, اس کو کوئی کھانے پینے کا تو وقت نہیں ہوتا ہے. اور آپ صبح چلے جائیے تو جیسے لگتا ہے ہم شہر خاموشہ میں آ گئے ہیں. یہ عجیب و غریب کیفیت. قابل احترام حضرات, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اس طرح اپنے وقت کو ضائع کرنے والی ہو. تو اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ ہم رات میں جلد سو جائیں اور جلد اٹھ جائیں. اس لیے دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ ان کو نصیحت کرتی تھی, بیٹے پوری رات مت سویا کرو, پوری رات سونے سے نیکیوں کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے. تو دیکھیے پوری رات کیا, ہم بلکہ دن بھی پورا سونے میں لگا دیتے ہیں کبھی کبھی. تو عجیب و غریب ہماری کیفیت ہے. بہرحال بچوں کی عمر, تعلیم اور مصروفیات کو پیش نظر رکھ کر کے ان کے مشورے سے ایک ٹائم ٹیبل بنایا جا سکتا ہے. بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ بچوں کو خود ہی ٹائم ٹیبل ترتیب دینے کے لیے کہیے, جس میں ان کے سونے جاگنے کے, ان کی نمازوں کے, ان کی تلاوت کے, ان کی عبادات کے, ان کے کھیل کود کے, ان کے سیر و تفریح کے, ان کے مطالعے کے اور دوسرے اور ان کے سرگرمیوں کے اوقات کا تعین ہو. رشتہ داروں سے ملنے جلنے کا وقت بھی اس میں ہو اور تقریبات میں شرکت کا وقت بھی اس میں متعین ہو. ٹائم ٹیبل بنانے اور اس پر عمل کرنے کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو آرگنائز لائف, منظم زندگی گزارنے کی تربیت حاصل ہوتی ہے. اور جو لوگ اس زمین پر منظم زندگی گزارتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں. جو بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ترتیب کے ساتھ, تنظیم کے ساتھ وقت گزارنا, زندگی گزارنا, یہ مومن کی شایان شان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں برکت ہے, اس لیے ہمیں اپنے دن کے کاموں کا آغاز نماز فجر سے کرنا چاہیے, اس وقت سے کرنا چاہیے. نماز فجر کے بعد کا وقت جو بہت بابرکت وقت ہے, اس کو سونے میں اور نیند میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ضروری ہے کہ اس کے لیے والدین کو خود نمونہ پیش کرنا چاہیے, وہ ماڈل بنیں, رول ماڈل بچوں کے لیے مثال بنے وہ, تاکہ بچے اس پر عمل کر سکیں. عجیب و غریب بات یہ دیکھیے, بچوں کی ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں مگر ہم تربیت میں زیادہ بچوں کو سمجھاتے ہیں, عمل کر کے دکھاتے نہیں ہیں. جبکہ جو ایکسپرٹس ہیں, جو ماہرین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں جو سمجھانے کا پرسنٹیج ہے 20 ہے اور عمل کرنے کا پرسنٹیج ہے وہ 80% ہے. یعنی 80% آپ کو عمل کر کے دکھانا ہے اور سمجھانا کبھی کبھی ہے. مگر ہمارے الٹا معاملہ یہ ہے, عمل تو 0% ہے اور سمجھانا 100% ہے. یہ عجیب و غریب کیفیت ہمارے یہاں ہے. تو 20% صرف سمجھانا ہے, زیادہ بچوں کو سمجھائیں گے تو سمجھیں گے نہیں, مگر عمل کر کے آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی عمل کرنے والے بنیں گے. تو والدین کو, بڑوں کو اپنے گھروں میں اس کے لیے نمونہ بننا چاہیے. اس وقت مجھے سورہ نور کی کچھ آیات یاد آ رہی تھی جس میں اللہ کے رسول نے ہدایت کی بچے اپنے گھر میں کیسے داخل ہوں, بڑے کیسے داخل ہوں, مگر چونکہ وقت کم ہے اس لیے کسی اور موقع سے انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ گفتگو پیش کی جائے گی. بچوں میں اچھی عادات پیدا کرنے کے لیے آپ گھروں میں کچھ انعامات کا بھی اعلان کر سکتے ہیں. انعامات کا آپ سوچتے ہیں انعامات تو ادارے دیتے ہیں, اسکول والے دیتے ہیں, دوسرے دیتے ہیں. گھروں میں بھی آپ شوق پیدا کیجئے, بچوں کا شوق, انعامات. بھائی تم یہ کام کرو گے تم کو اچھی گاڑی میں دوں گا, اچھی ڈائری لا کے دوں گا, فلاں جگہ ہم گھومنے جائیں گے اگر آپ نے ٹاسک پورا کر لیا تو. تو آپ اس طرح بچوں کے سامنے کچھ انعامات, ان کو ترغیب دلانے کے لیے, موبلائز کرنے کے لیے, اچھے کاموں پہ عمل کرنے کے لیے. جس نے جو ہے ہفتے بھر کی نماز کی پابندی کر لی, اس کو ہم فلاں جگہ لے جا کے اچھا ڈش کھلائیں گے. آپ بتائیے, ان کو انعام کا اعلان کیجیے آپ اس طرح چھوٹے چھوٹے, تو انشاءاللہ بچے اس کی شوق میں کریں گے. جو ہے بچوں میں جوش, جذبہ اور حرکت و عمل کے دریا روا ہوتے ہیں. جس طرح دریاؤں کے پانی کے رخ کو ہم موڑ کر کے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں اور اچھی لہلہاتی فصل حاصل کرتے ہیں, اس طرح بچوں کے جوش اور جذبے کے رخ کو مثبت انداز میں تبدیل کر کے ایک اچھی نسل اور ایک مثبت شخصیت ہم تعمیر کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت. قابل احترام حضرات, آج جن تعلیمی اداروں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ان میں دینیات کی تعلیم کا کوئی معقول اور مناسب انتظام نہیں ہوتا ہے.
ہمارے بچے مجبور ہیں کہ ایسے اداروں میں پڑھیں اور ہم بھی مجبور ہیں کہ ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ دین اسلام ہماری دنیا کی بھی اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی کامیابی کا ضامن ہے۔ آج دین کی معلومات نئی نسل میں نہ ہونے کے برابر ہے، تو ان چھٹیوں میں آپ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں۔ بنیادی عقائد جو اسلام کے ہیں وہ بچوں کو سکھائے جائیں، عبادات کے بارے میں بتایا جائے، توحید، رسالت، آخرت جیسے اہم عقائد کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے۔ بچے سے واقف نہیں ہے، حق و باطل کا فرق ان کو سمجھایا جائے، اسلام کی امتیازات ان کے سامنے پیش کی جائے، اور اتنی ایمانی جرأت ان کے اندر پیدا کی جائے کہ اپنے مومن ہونے پر وہ فخر کر سکیں۔ اس طرح ان کی آپ تربیت کیجیے۔ آپ قابل احترام حضرات، قرآن کریم کی صحت کے ساتھ تلاوت، قرآن کریم کو سمجھنا، منتخب صورتوں کو یاد کرنا، یہ ساری چیزیں بچوں کے اندر ان چھٹیوں میں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ بلکہ ہمارے محلے میں، ہمارے گھر کے قریب یا ہمارے شہر میں اگر کہیں قرآن کلاسز ہو رہی ہیں، تجوید کی کلاس ہے یا انڈرسٹینڈنگ قرآن کے عنوان سے کچھ کلاسز چل رہی ہیں، تو ہم اس میں بھی بچوں کو شریک کروانے کی کوشش کریں۔ سمر ویکیشن کے لیے بہت ساری تنظیمیں سمر کے لیے پلان کرتی ہیں، پروگرام بناتی ہیں، ان میں بھی اپنے بچوں کو ہم شریک کروانے کی کوشش کریں۔ احادیث رسول سے بچوں کو واقف کرائے، سیرت نبوی سے بچوں کو واقف کرائے، صحابہ کی سیرت، صحابیات کی سیرت، اسلامی تاریخ سے بچوں کو واقف کرائے، روزانہ کے دعا، اذکار، نماز روزہ، نماز جنازہ وغیرہ کی دعائیں بچوں کو یاد کرائیں۔ دیکھیں نماز جنازہ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں، ہم جانتے ہیں جو ہمارے یہاں ایسا موقع آتا ہے تو امام صاحب پیچھے دعا اس وقت سمجھاتے ہیں، فلاں فلاں دعا پڑھ لیجئے۔ نہیں، یہ سب دعائیں ہم کو یاد ہو، خطبہ نکاح ہم کو یاد ہو، ہم خود اپنے بچے کا خطبہ خود پڑھائیں۔ ہمارے رشتہ دار میں کسی کا انتقال، زیادہ حق ہمارا ہے کہ ہم جنازہ کی نماز پڑھائیں، یہ اسلام میں مطلوب۔ تو ایسی جو دعائیں ہیں وہ ہم کو خود بھی یاد ہوں اور بچوں کو بھی ان کو یاد کرانے کی کوشش کریں۔ نمازوں کی پابندی کی، ان کو کی تربیت و اخلاق کی تعلیم بچوں کو دیں۔ ہمارے بچے آخرت میں ہمارے لیے امتحان کے پرچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ تو ٹیسٹ کے دو پیپر ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے، ہمارا مال اور ہماری اولاد۔ جس کے پاس جتنے بچے ہیں اس کے پاس اتنے ہی پیپر ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ آخرت میں اپنی کامیابی کے لیے بچوں کی اچھی تربیت یہاں پر کریں، ہم ان کے متعلق آخرت میں جواب دیں۔ ہم بچوں کو تحفہ دیتے ہیں، بہترین تعلیم و تربیت حدیث نبوی میں سب سے بہتر تحفہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، ترمذی کی روایت ہے کہ کسی والد نے اپنے بچے کو بہترین ادب سے بہتر آج تک تحفہ نہیں دیا، افضل تحفہ نہیں دیا۔ تو بچوں کو بہترین تربیت دینا، ان کی بہترین تعلیم کا انتظام کرنا، یہ ان کے لیے بہترین تحفہ ہماری طرف سے ہے۔ اس سے بہتر اور اس سے قیمتی کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، مطالعے کا ذوق بچوں کے اندر پیدا کیا جائے۔ عام دنوں میں ہم جانتے ہیں نصابی کتابوں کو بوجھ بچوں پر ہوتا ہے، وہ دوسری کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو چھٹیوں میں باقاعدہ ہم پلان کریں، کتابوں کی لسٹ بنائیں، ترتیب دیں کتابوں کو کہ کن کتابوں کے بچے مطالعہ کریں گے۔ کہانیوں کی کتابیں ہیں، سائنسی معلومات کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح دوسری معلومات کتابیں ہیں۔ امسال جن کلاسز میں وہ جانے والے ہیں، اگلی کلاسز میں وہ بھی کتابیں ہو سکتی ہیں، آپ وہ بھی دیجئے تاکہ بچے تیاری کر سکیں۔ کتابیں ان کو خرید کر کے دیجئے۔ دیکھیں کتابوں کے خریدنے پر بھی پیسے خرچ کرنے چاہیے، اس سے انشاءاللہ علم ہمارے یہاں آئے گا۔ دیکھیے اگر ابھی ہم یہاں سوال کریں کہ کس کے گھر میں 5,000 روپے کی کتابیں ہیں، ہاتھ اٹھائیے، تو شاید بہت کم ہاتھ اٹھے گا۔ مگر یہ سوال کر لیا جائے کہ کن کے گھروں میں 20,000 روپے کے موبائل ہیں، تو شاید ہی کسی کا ہاتھ نیچے رہ جائے۔ تو ایک کلچر پورا تبدیل ہو گیا ہے، علمی کلچر ہم کو ڈیولپ دینا ہے۔ ہم کو اپنے گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنانی ہے۔ اندلس کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، مجھے اس وقت یاد ہے، مگر اس کو بھی چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ کسی جمعہ میں علم کے موضوع پر خطاب ہوگا تو آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ ہمارا آپ کا علمی کلچر رہا ہے، اسلام علمی دین ہے، علم پر مبنی دین ہے، تو ہم علمی کلچر کو فروغ دینے کی، ڈیولپ دینے کی اپنے معاشرے میں کوشش کریں۔ تو جو ہے ہم کتابیں خریدیں، بچوں کو دیں، بچوں کو چھٹیوں میں کسی لائبریری میں لے جائیں، اس سے بچوں کے اندر کتابوں سے دلچسپی پیدا ہوگی اور مطالعے کا شوق پیدا ہوگا۔ جہاں ہم چڑیا گھر لے جاتے ہیں، دوسری جگہوں پہ لے جاتے ہیں، تو کسی لائبریری کا بھی وزٹ کرائیں بچوں کو۔
इसी तरह सीरत की किताबें दे सकते हैं, कहानियों की किताबें दे सकते हैं, दूसरी भी किताबें दे सकते हैं। पांचवा नुक्ता यह है कि छुट्टियों में पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से बच्चों की मुलाकात कराई जाए। आम दिनों की मसरूफियात में इंसान एक दूसरे से बहुत दूर हो गया है। आज की मसरूफियात में यहाँ तक कि एक बिल्डिंग में रहने वाले अफराद भी एक दूसरे से बहुत कम वाकिफ होते हैं। आजकल शहरी जिंदगी ऐसी हो गई है, हमारी माशी मसरूफियात एक दूसरे से हमको दूर कर दिया है, बहुत कम मिलना जुलना होता है। और इस वक्त हमारी और आपकी लाइफ डिजिटल ज्यादा हो गई है। यहाँ तक कि किसी का इंतकाल हो जाए तो व्हाट्सएप पर नाइल्ला लिख के हम सेंड कर देते हैं। किसी का खुशी का कोई मौका आ जाए तो मुबारकबाद का पैगाम व्हाट्सएप से भेज देते हैं। काबिल एहतराम हज़रात, डिजिटल बनने के बजाय फिजिकल बनिए, फिजिकल रिलेशन को आप मेंटेन कीजिए। इससे इंशाअल्लाह ताल्लुकात में जो गर्मी पैदा होगी, जो जोश पैदा होगा और कैफियत में जो तब्दीली आएगी, वो ऑनलाइन चीज़ों को अंजाम देने से नहीं आएगी। तो इस छुट्टी में अपने बच्चों को रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से उनका तारुफ कराइए, मुलाकात कराइए, उनके बारे में बताइए। मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है, मिलने जुलने से रिश्ते मजबूत होते हैं। काबिल एहतराम हज़रात, छठी चीज़ ये है कि आगे की तालीमी मनसूबाबंदी बच्चों की कीजिए, क्योंकि हर तालिब इल्म का कोई ना कोई हदफ होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, कोई आर्ट के मैदान को अपना मैदान करार देता है। तो जिस मैदान में भी जो जाना चाहता है उस फील्ड के मुतालिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, कलेक्ट कीजिए इसी छुट्टियों में। बहुत आसान है, आजकल मोबाइल से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं, मगर मालूमात आप इकट्ठा कीजिए और उसके लिए ज़रूरी तैयारी आप कीजिए। तो आगे के लिए तालीमी मनसूबाबंदी कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। सातवां ये है कंप्यूटर कोर्सेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इन छुट्टियों में जो बहुत शार्ट कोर्सेज होते हैं, ग्राफिक्स के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, वेब डिज़ाइनिंग के और इस तरह के कोर्सेज होते हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूट्स बाकायदा 30 दिन 45 दिन के ड्यूरेशन रख कर तैयार भी करती हैं। तो बच्चों के अंदर एक स्किल पैदा करने की कोशिश कीजिए, उनको शार्ट कोर्सेज से गुजारिए। इसी तरह हमारे घरों में बच्चे होते हैं, हर बच्चे की अलग सलाहियत होती है। अल्लाह ने हर एक को यूनिक पैदा किया है। जितने इंसान यहाँ आए, हर एक की इंफरादियत है। अल्लाह ने हर एक को अलग अलग बनाया है, हर एक में कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ है जो एक में नहीं है। तो हर एक को अल्लाह ने यूनिक बनाया है। तो बच्चों की सलाहियतों को पहचानिए अपने घरों में। कोई बच्चा लिख सकता है तो उसको कुछ मजमून वगैरह लिखने के लिए कहिए, कहानी लिखने के लिए कहिए, छोटी छोटी, इससे लिखने की मश्क इंशाअल्लाह पैदा होगी। अच्छी आवाज़ का मालिक है तो उससे कहिए अच्छी नज़में पढ़े, हम पढ़े, नात पढ़े। आप उसको रिकॉर्ड कीजिए मोबाइल से, यूट्यूब वगैरह या दूसरे चैनल पर आप उसको डाउनलोड कीजिए। इससे बच्चों के अंदर ये स्किल पैदा होगी इंशाअल्लाह। कोई बच्चा तहकीकी ज़हन का मालिक है तो उसी किस्म की मालूमात उसके लिए इकट्ठा कीजिए, उसको दीजिए ताकि उसमें आगे बढ़े। अच्छा बोलने की सलाहियत कोई बच्चा रखता है तो घर के बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा कीजिए, उसको बोलने का मौका दीजिए, इंशाअल्लाह वो फ्यूचर का अच्छा स्पीकर होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आता है, जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद छोटे थे तो घर के सारे संदूक लाइन से लगा देते थे और अपने भाई बहनों को कहते थे अब तुम नारा लगाओ, बड़े मौलाना आ गए हैं। तो उनके भाई बहन नारा लगाते, बड़े मौलाना आ गए हैं। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस संदूक पे खड़े हो जाते थे और तकरीर करते अपने भाइयों बहनों के साथ। इसलिए वो खतीब हिंद हो गए, खतीब हिंद अबुल कलाम हो गए वो। तो काबिल एहतराम हज़रात, इस तरह का शौक अपने बच्चों के अंदर हम पैदा कर सकते हैं। नई नस्ल डिजिटल नस्ल है, आप उससे डॉक्यूमेंट्री बनवाइए, अच्छी जो है वीडियोस बनवाइए, उसको एडिट कराइए। ये अच्छी स्किल्स है जो बच्चों के फ्यूचर में काम आएंगे। नौवीं बात यह है कि घर में भी बच्चों को कुछ काम आप दीजिए, इससे उनके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा होगी, महारत पैदा होगी, समझ पैदा होगी, जो मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह उनके काम आएगी। कुछ काम आप उनके हवाले कर दीजिए, कोई सनात है तो चलाने और सिखाने के लिए कहिए। आखिरी बात है कि समर डायरी, बच्चों से समर डायरी आप लिखवाइए, रोजाना डेली क्या किया, कल क्या किया था, आज क्या किया, उन्होंने महसूस कैसा किया आज के दिन को, समर डायरी मेंशन कराइए। ये कुछ चीजें जो बड़ी तेजी के साथ मैंने आपके सामने रखी हैं। कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जो कि वक्त कम है, वो आपके सामने मैं नहीं रख रहा हूं। काबिल एहतराम हज़रात, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि वक्त बहुत कीमती नेमत है। वक्त सबके लिए यकसा है, अमीर गरीब छोटे बड़े हर एक को अल्लाह ने 24 घंटे दिए हैं। किसी के लिए 25वां घंटा नहीं है, किसी के लिए 25वां घंटा नहीं है। कोई इन औकात की कदर करता है, इनको इस्तेमाल करता है, तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच जाता है, और कोई होता है तो इसे बर्बाद करके
حسرت و یاس کی تصویر بن جاتا ہے۔ سورہ سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ وقت کی اہمیت اور اس کے بہترین استعمال پر ہم کو آپ کو ابھارتی ہے۔ وہ سورہ بتا دی کہ اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی کامیاب ہونے والے کون ہیں۔ قابل احترام حضرات، آئیے آج ہی سے عزم کریں کہ ہمارا ہر دن گزرے ہوئے دن سے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ہم پلان تیار کریں گے، منصوبہ کریں گے ایک جذبے کے ساتھ، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ملت کے شاندار مستقبل کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جو سنا کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کام زیادہ اہم ہے جو کوانٹٹی میں کم ہو مگر جس میں کنٹینیوٹی ہو، تسلسل کے ساتھ انجام دیا جائے۔ تو کام کم ہو مگر تسلسل کے ساتھ انجام دیا جائے، وہ کام زیادہ نتیجہ خیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہم کو ہمارے بیویوں اور ہمارے نسل سے آنکھوں کی ہم کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔